अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुरानी कहानियों में से जिक्र है गार के लोग। अल्लाह ताला सूरा अल कहफ में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 26 तक फरमाता है, क्या तुम समझते हो कि अहले गार और नौश्ता अहले गार के नाम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे। याद करो जब नौजवान अपनी काफिर कौम से गार की तरफ भागे, उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम को सही तरीके से आसान कर दे। बस हमने गार में कई साल तक इनकी समात को छुपा कर रखा, फिर हमने इनको इनकी नींद से उठाया ताकि हम जांचे कि दोनों फरीकों में से कौन बेहतर है कि वो अपने क्याम के वक्त का हिसाब लगा सके। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी किस्सा सच्चाई के साथ सुनाते हैं। बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी हिदायत में अज़ाबा किया और हमने इनके दिलों से मजबूत किया अल्लाह पर ईमान के नूर से, और इनको इनके रिश्तेदारों और घरों की जुदाई पर सब्र किया। जब वो खड़े हुए और कहा, हमारा रब आसमानों का रब है और जमीन पर हम इसके सिवा किसी महमूद को हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो यकीनन हम कुफ्र में बहुत ज्यादा बोल पड़े। वो अपने लिए कोई वाज़ा दलील क्यों नहीं लाए, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। नौजवानों ने आपस में कहा, और जब तुम इनसे किनारा कश हो जाओ और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं तो गार में पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत से रास्ता खोल देगा और आसानियां पैदा करेगा। आपको आपका मामला यानी आपको रिज़्क रहाइश की जरूरत होगी। और आपने सूरज को देखा होगा, जब वो तुलू होता है इनके गार से दाएं तरफ मुड़ता है और जब गुरूब होता है इनसे बाएं जानब मुड़ता है, जबकि वो गार के बीच में पड़े होते हैं। ये अल्लाह की आयत से एक है। अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हक पर है, लेकिन जब उनको वो गुमराह कर दे, इसके लिए तुम कोई वली रहनुमा दोस्त ना पाओगे जो इसकी रहनुमाई करे। और तुमने इनको जागते हुए समझा होगा जबकि वो सोए हुए थे, और हमने इनको इनके दाएं और बाएं तरफ फेर दिया। इनका कुत्ता अपने दोनों टांगे गार के दरवाजे पर या गार के दरवाजे के करीब की जगह पर दरवाजे की मुहाफ़त के तौर पर फैला रहा था। अगर तुम इनके तरफ देखते तो यकीनन इनसे भागते, वे बात करते और यकीनन इनके बैस से भर जाते। तो दोस्तों, इसी तरह हमने इन्हें इनकी गहरी नींद से जगाया ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें। इनमें से एक मुखातब ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर तक ठहरे हो? उन्होंने कहा, हम शायद एक दिन या दिन के कुछ हिस्से ठहरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ये बेहतर जानता है कि तुम यहाँ कितनी देर ठहरे हो, लिहाजा तुम में से किसी को ये चांदी का सिक्का देकर शहर भेज दो और वो मालूम करे कि कौन सा हलाल खाना है और कुछ ले आओ, और वो होशियार रहे और किसी को अपने आप की खबर ना होने पाए, क्योंकि अगर वो आपके बारे में जान गए तो वो आपको संसार कर देंगे और ये आपको अपने मजहब की तरफ लौटा देंगे, और इस तौर में तुम हरगिज़ कामयाब नहीं हुए। और इस तरह हमने इनका मामला लोगों को बता दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं है। जब वो अहले शहर अपने मामले में आपस में झगड़ पड़े तो कहने लगे कि इनके ऊपर एक इमारत बनाओ, इनका रब इनके बारे में खूब जानता है। फिर अपनी बात जीतने वालों ने कहा, गालबन काफिरों ने कहा, हम यकीनन इन पर इबादत गाह बनाएंगे। बाज कहते हैं कि वो 3 थे, कुत्ता इनमें से चौथा, और दूसरे कहते हैं कि वो 5 थे, कुत्ता छठा था। गैब से अंदाजा लगा रहे थे, और दूसरे कहते हैं कि वो 7 थे और कुत्ता 8वां था। मेरा रब इनके तादाद को जानता है, इसको चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। बस इनके तादाद के बारे में सिर्फ वाज़ह दलील के साथ बहस न करो, और इन अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से किसी से मामले के बारे में मशवरा न करो, गार वालों पर और कभी कुछ न कहो। तो दोस्तों, मैं कल फलां काम करूंगा, स्वाय इस कौल के कि अगर अल्लाह चाहे, और अपने रब को याद करो। जब तुम भूल जाओ कह दो कि हो सकता है कि मेरा रब मुझे इससे भी करीब तरह की राह दिखाए। और वो अपने गार में 300 शमसी साल रहे और 9 कमरी सालों के लिए का अज़ाबा किया। कह दो कि अल्लाह खूब जानता है कि वो कितनी देर ठहरे, इसी के पास है आसमान और जमीन का गैब का इल्म, वो किस कदर साफ देखता है और सुनता है। इनका कोई वली नहीं है
اس کے علاوہ اور وہ اپنے فیصلے اور اپنے حکم میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو دوستو، ان آیات کے نزول اور ذوالقرنین کے قصے کو بیان کرنے کی وجہ محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت نبوی میں نقل کی ہے کہ قریش کے لوگوں نے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے ان سے چیزیں مانگے۔ اس بات کے ساتھ یہودیوں نے کہا، اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھو جو پہلے غائب ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ تو دوستو، ایک آدمی کے بارے میں جو زمین پر سفر کرتا تھا اور روح کے بارے میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تمہیں اس کا کچھ قصہ سناؤں گا۔ سورہ کہف 83 آیت میں یہ واقعہ ہے۔ اور یہاں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار کے لوگ راکم نوشتہ خبریں یا اہل غار کے نام ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ یعنی یہ اس کے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے جو ہم نے آپ کو بڑی خبریں، حیران کو نشانیاں اور بہت بڑے عجائبات کی دی ہے۔ میں تاہم ایک غار پہاڑ میں ایک سوراخ ہے، شعیب الجئی کا تذکرہ ہے۔ ان کے غار کو حیتم کہا جاتا تھا۔ جہاں تک الرقم کا تعلق ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض علماء جیسے ابن حجر وغیرہ نے کہا یہ وہ ریکارڈ ہے جہاں اس کے بعد ان کی خبریں اور نام لکھے جاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں ان کا غار تھا۔ البتہ اس کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو خوب جانتا ہے۔ شعیب الجئی کہتے ہیں ان کا کتے کو حمران کہا جاتا تھا۔ تو دوستو، یہ حقیقت کہ یہود ان کے بارے میں جانتے تھے۔ بعض مفسرین اس دعوے کو باطل کر دیتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے اور یہ کہ وہ عیسائی تھے، تاہم یہ واضح ہے کہ ان کے لوگ بت پرست تھے۔ بہت سے مفسرین اور مؤخرین کا کہنا ہے کہ وہ دکیوانوس نامی بادشاہ کے زمانے میں رہتے تھے، اور یہ کہ وہ بعض رئیسوں یا بادشاہوں کے بیٹے تھے۔ وہ ایک تہوار کے دن ملے اور انہوں نے ان رسومات کو دیکھا جو ان کے لوگ بتوں کی نور شب میں ادا کر رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے پردے ہٹا دیا اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی قوم ظالم ہے۔ چنانچہ اپنے قوم کے دین کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کا سہارا لیے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین حق کی طرف ہدایت دی تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور وہ اتفاق سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج ذیل حدیث نبی کو نقل کیا جو اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں جمع ہونے والے لشکر میں اور جو دوسرے سے واقف ہیں، آسمان میں جہاں سے یہ آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں وابستگی رکھتے ہوں گے، اور ان میں سے جو جنت میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے وہ بھی دنیا میں مختلف ہوں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے ان کے معاملے کے بارے میں پوچھا کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑنے اور ترک کرنے اور اپنے حقیقی مذہب کے ساتھ بھاگنے پر اتفاق کیا۔ اللہ تعالی ہم کو ان کا قصہ حق کے ادا کرے۔ الکاف آیت نمبر 13 اور سے 15 میں اس کا ارشاد ہے کہ ساتھ سناتے ہیں، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو اللہ پر ایمان کے نور سے مضبوط کر دیا اور ان کے رشتہ داروں اور رہائش گاہوں میں جدائی برداشت کرنے پر صبر دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا رب سب کا رب ہے، زمین و آسمان اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم کفر میں بہت بڑا بول پڑے۔ وہ اپنے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے، اور اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہاں کلیئر اتھارٹی کا مطلب واضح ثبوت ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے سے کہا، اور جب ان سے کفار کنارہ کش ہو جاؤ گے اور جن کو وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ سورہ الکاف
15 اور 16 آیت، یعنی جب تم ان کو اور ان کے بتوں کو چھوڑ دو گے جن کے وہ پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں اس سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے کہ یعنی اللہ اکیلا، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورہ القرف آیت نمبر 26 اور 27۔ چنانچہ ان نوجوانوں میں سے بعض نے کہا، جس طرح تم نے اپنی قوم کو دین کو چھوڑا تھا، اسی طرح جسم اور شکل کے لحاظ سے بھی انہیں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان سے محفوظ رہو۔ اس بات کا امکان ہے کہ ان کی برائی تمہیں چھو لے تو غار میں پناہ لے لو، تمہارے رب تمہارے لیے اپنے رحمت سے راستہ کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام کو آسان کر دے گا، یعنی تمہیں وہ رزق دے گا جس کا تمہیں ضرورت ہوگی۔ سورہ القاف آیت نمبر 16۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا پردہ ڈالے گا، تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں بہترین انعامات سے نوازے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غار کو بیان کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کا دروازہ شمال کی طرف ہے، اور آپ نے سورج کو دیکھا ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف مڑتا ہے، یعنی سورج ان کے غار کے مغربی جانب طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں اس کے مشرقی جانب سے غار کی طرف آتی ہیں۔ یہاں حکمت یہ ہے کہ سورج وقتاً فوقتاً ہوا کو تر و تازہ کرنے کے لیے طلوع اور غروب کے وقت ان کی غار میں داخل ہوتا ہے، جبکہ وہ غار کے بیچ میں پڑے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے ایک ہے، یعنی ان کا اس حالت میں زیادہ دیر تک بغیر کھائے پیے ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے اور اس کا عظیم قدرت کے دلیل ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، لیکن جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی ولی رہنما دوست نہ پاؤ گے جو اس کے رہنمائی کرے۔ اور تم نے سوچا ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تاکہ وہ ٹھیک رہیں، اور ہم نے ان کو ان کی دائیں اور بائیں پھیر دیا۔ کہا گیا کہ وہ سال میں ایک بار ایک طرف سے دوسری طرف پھیرتے تھے۔ بہرحال موڑ کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کا کتا اپنے دونوں پاؤں پھیلاتا ہے غار کے داخلی دروازے کے قریب یا غار کے دروازے کے قریب کی جگہ پر، دروازے کے محاوض کے طور پر، یعنی ان کا کتا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا جب انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ غار میں داخل نہیں ہوئے، اس کی بجائے یہ کہ یہ دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے دروازے پر ٹھہر گیا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ انتہائی نظم و ضبط کے حامل تھا اور ان کے لیے آزاد کی علامت بھی، کیونکہ جس غار میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس طرح کتے کو ہر برکت ملی کیونکہ وہ ان کی صحبت میں تھا۔ تاہم کتے کے تمام نام رنگ کے حوالے سے بہت سی کہانیاں اور روایتیں ایجاد ہوئی۔ اس غار کے محل و وقوع پر علماء کا اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا یہ علیہ یعنی یروشلم کے سرزمین پر ہے، دوسروں نے کہا یہ نینوا کی سرزمین میں ہے، اور دوسروں نے کہا یہ شام کے علاقوں میں ہے، جو زیادہ مناسب ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ یقیناً ان سے بھاگتے ہوئے واپس لوٹ جاتے اور یقیناً ان سے بیت سے بھر جاتے، یعنی ان کی ظاہری عظمت اور بلندی کی وجہ سے ان کو مخاطب کرنے والا نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام بنی نوع انسان سے، کیونکہ کسی عظیم یا باوقار چیز کو دیکھ کر خوف محسوس کرنا انسانی فطرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں ان کی لمبی گہری نیند سے بیدار کیا۔ پھر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شاید ایک دن یا دن کے کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا رب یہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو، لہذا تم میں سے کسی کو اپنا یہ چاندی کا سکہ دے کر اس بستی میں بھیج دو جو پاکیزہ حلال کھانا ہو، اور اس میں سے کچھ اپنے پاس لے آؤ، یعنی اس میں سے کھاؤ، اور یہ ان کی تقوی اور تقوی کی نشانی ہے۔ خوف خدا اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے وقت محتاط رہنے دو اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر وہ آپ کے بارے میں جان لیں تو وہ آپ کو سنسار کر دیں یا آپ کو اپنے مزے کی طرف لٹا دیں گے، اور اس صورت میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات پانے کے بعد ان کے دین کی طرف پڑ جاؤ، اور سب سے لیے وہ سوچتے تھے کہ وہ ایک دن یا دن کے کچھ حصے سوچتے ہیں، اور انہوں نے 300 سال سے زیادہ سوئے ہوئے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔
وہ دور جس میں تقریباً سب کچھ بدل گیا اور ان کی نسلیں گزر گئیں اور دوسری نسلیں زمین پر آباد ہوں۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک آدمی کھانا لینے کے لیے بستی میں گیا تو اسے ڈر ہوا کہ لوگ اسے پہچان لیں گے، اس لیے اس نے بھید بدل لیا۔ اس کے بجائے شہر اور اس کے لوگوں سے اسے ایک اجنبی پایا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ جاسوس ہو سکتا ہے یا وہ انہیں کسی طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ ان سے بچ گیا، لیکن دوسروں نے کہا اس نے انہیں خبر دی اور اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے غار میں لے گئے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے اور اپنے ساتھیوں کو غار میں سوئے ہوئے وقت کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے ایسے اللہ تعالیٰ کا فرمان الہی ہونے کا اقرار کیا۔ کہا گیا ہے وہ سو گئے، اور دوسروں نے کہا وہ سب مر گئے۔ جہاں تک شہر والوں کا تعلق ہے تو کہا گیا کہ وہ غار میں اپنی جگہ نہیں دیکھ سکتے، یا وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے یا اپنے بلند و وقار کو محسوس کرتے ہوئے غار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تاہم وہ شہر والوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا ان کے اوپر عمارت بناؤ، یعنی غار کا دروازہ بند کر دو تاکہ وہ باہر نکلنے سے باز رہیں یا کوئی ان کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی بات چیت لی انہوں نے کہا یہ بابرکت ہوگا، کیونکہ یہ ان نیک اور پرہیزگاروں سے قربت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے ادوار میں یہ عام تھا، لیکن اسلام اس عمل کسی کی بھی قبروں پر عبادت گاہیں بنانا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کو رد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے عبادت گاہیں تعمیر کی۔ ان کی انبیاء کی قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس بات سے خبردار کر رہے تھے کہ پچھلی امتیں اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو دوستو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 82، اور اس طرح ہم نے ان کا معاملہ لوگوں کو بتا دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت سے کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بتانا کہ قیامت پر حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ یہ جان لیں کہ یہ نوجوان 300 سال سے زیادہ سوئے ہیں تو وہ بغیر تبدیلی کے بیدار ہوئے ہیں۔ پس جس نے ان کو اس ساری مدت میں اسی حالت میں رکھا وہ اس قابل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے اور لاشوں کو گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ تحقیق اہل ایمان اس میں ذرا بھی شک نہیں کرتے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، کتا ان میں چوتھا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، کتا چھٹا، غیب کا اندازہ لگاتے ہوئے، اور دوسرے کہتے ہیں 7 تھے۔ تو دوستو سورہ کاف آیت نمبر 13 کا میں فرمان ہے لوگوں میں سے ان کو چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، پس ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو مگر واضح دلیل کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی ایک آسان بحث، اور اسے معاملات میں اپنے آپ کو محنت نہ کرو۔ یہود و نصارہ اہل غار کے بارے میں جیسا کہ اس نے کہانی کے شروع سے ہی ان کی تعداد کو چھپاتے ہوئے کہا، واقعی وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، لہذا اگر ان کی تعداد کے ذکر میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر شروع میں سے ہی ظاہر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل فلاں کام کروں گا، سوائے اس قول کے کہ اگر اللہ چاہے، اور اپنے رب کے یاد کرو جب تم بھول جاؤ اور کہو جو ہو سکتا ہے کہ میرے رب مجھے اس سے بھی قریب تر حق کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکھایا گیا ہے ایک عظیم اور اعلیٰ اخلاق کی درس کہ جب کوئی شخص کچھ کرنا چاہے اسے اللہ نے چاہا کہنا چاہیے، کیونکہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کے پاس کل کے لیے کیا پوشیدہ ہے یا مستقبل کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان بن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں 70 یہودیوں سے جمع کروں گا، وہ سب ایک لڑکا پیدا کرو جو اللہ کی راہ میں لڑے۔ اس کے ساتھی یا فرشتوں نے ان سے کہا کہہ دو اگر اللہ چاہے اس کے بیویوں نے بچہ جانا، لیکن وہ جس نے قبل از وقت بچہ جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہتا ہو تو کہتا تو وہ ناکام نہ ہوتا اور اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ عملی شکل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو
کیونکہ بھولنا شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ذکر شیطان کو دل سے نکال دیتا ہے، اور اس طرح وہ بھول جائے والی باتوں کو یاد کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر حق کی راہ دکھائے۔ یعنی اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 شمسی سال رہے اور 9 کا اضافہ کیا، یعنی قمری سال کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ بعض اگر نہ تم سے کہے کہ بارے پوچھا جائے اور تم اس کا صحیح جواب نہ چاہتے ہو تو اس معاملے کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔ آسمانوں اور زمین کو، یعنی وہ غیب کو جانتا ہے اور اپنے مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا علم نہیں دیتا ہے، اور سب کچھ سنتا ہے، یعنی وہ اپنے کامل علم اور انصاف کے ساتھ ہر چیز کو اس کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، ان کا اس کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اور وہ اپنے فیصلے اور اپنے حاکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی صرف وہی امور کا نگران سے وہی بادشاہ ہے جو ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔